بھی हम कोई बात करते हैं, आप लाखों करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाते हैं। पार्लियामेंट में आते हैं, सुबह रमज़ानुल मुबारक है, हर कोई इबादत का महीना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमज़ानुल मुबारक में शायद मेरे मुल्क को नज़र ही लग गई है। कभी बन्नू के अंदर, कभी बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस के अंदर, कभी पंजाब के अंदर, कभी सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान में इस कदर दहशतगर्दी की लहर है कि हम अपने प्यारों की, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हो, चाहे वो हमारे सिविलियंस हो, और यहाँ तक कि उलमाए कराम, 5 दिन के अंदर 5 उलमाए कराम को टारगेट करके शहीद कर दिया गया। हम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। ऐसे में पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हम संजीदगी से बात भी कर सकते हैं, आपको आवाज़ भी पहुँचा सकते हैं। और पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है पाकिस्तान का जो कि डॉक्यूमेंटेड है, आपके हर बात एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। आप भी आते हैं और हमारी बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपके सामने जब भी आते हैं 50-55 से ज़्यादा वजीर मुशीर जो कि झंडा लहराए लेते हैं, पाकिस्तान का पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, सेक्रेटरीज उनके मुकर्रर हैं, उनको हर फैसिलिटी हासिल है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं मानना, नहीं आना, तो उन्होंने पाकिस्तान में जो क्वेश्चन आवर है या जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट है जिसमें 1.5 लाख वोट लेकर हम लोग पब्लिक के नुमाइंदे आते हैं, अपने इलाकों के लिहाज से सवाल का जवाब मांगते हैं, वहाँ पे वज़रा आना ही नहीं पसंद करते हैं। चाहे पैनल ऑफ चेयर बैठे, चाहे स्पीकर साहब बैठे, चाहे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं, आप जब भी देखें पीएमएलएन का रवैया ऐसा है कि वो पार्लियामेंट को ज़बरदस्ती एज ए रबर स्टम्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो किसी चीज़ का जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। लिहाजा आज भी ऐसी हुआ कि पार्लियामेंट में हम आए, हाजिरी लगी और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये पीएमएलएन को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है ख़ानदान शरीफ को आगे लेके जाने के लिए, वैसे ही उन्होंने पार्लियामेंट का भी ये हाल कर दिया है। अब 3 साल से आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, फसायत हमारे खिलाफ हो रही है, हर पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ करके देख ली, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करें, रीथिंक करें, डिनाइल में मत जाएं। असद कैसर साहब ने तो कसर नफ्स से उन्होंने काम लिया है कि उन्होंने 70% कहा, वरना तो यकीन करें कि 97% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है। वोट 8 फरवरी को इमरान खान ने लिया है, लेकिन जिस शख्स ने वोट लिया है, जिसको हुकूमत के तौर पर यहाँ पे वज़ीर आज़म बन के बैठ जाना चाहिए था, उस शख्स को आपने जाके बेगुनाह जेल के अंदर बंद किया हुआ है। ना आप उसकी लीडरशिप को उससे मिलने देते हैं, ना आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी आप उसके अंदर उसको आने देते हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ या कोई और दहशतगर्दी या बन्नू का वाकया हुआ, बजाय इसके कि वजीर आए, मशीर आए, वो आके सवालों के जवाब दें, वो फिर एक तरीका करते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा अटैक किया जाए। वही हो रहा है। आप एक हफ्ते से देख लें कि दहशतगर्दी का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने की बात इनकी ख्वाहिश होती है, इनकी कोशिश होती है। हमारे घरों के ऊपर वैसे ही रेड हो रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के कारकुनानों को ट्वीट करने के ऊपर, रीट्वीट करने के ऊपर, सवाल उठाने के ऊपर दहशतगर्द बना के उनके घरों को परेड करके उनको उठा लिया जाता है रात के अंधेरों में। जिस मुल्क में सवाल करना जुर्म बन जाए, जिस मुल्क से आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना जुर्म बन जाए, जिस मुल्क में नजरिया का इख्तिलाफ जो है वो जुर्म बन जाए, जिसमें नौजवानों को अब हथकड़ी जो है वो लगाते हैं, उस मुल्क के अंदर फिर कैसे हालात आगे जाएंगे। पीका एक्ट के जरिए आपकी जबान को बंद कर दिया गया, 26 तरमीम के जरिए जुडिशरी को खत्म कर दिया गया, 8 फरवरी के इलेक्शन को फॉर्म 47 के जरिए खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, एक सोशल मीडिया रह गया था, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को भी उठा लिया जाता है। आप सवाल का जवाब देना सीखे ना, आप उनके सवाल का जवाब दें, उनके साथ डायलॉग करें, डिनाइल में मत जाए। डिनाइल करने से क्या होगा, आज 10 को उठाएंगे 10,000 और सवाल करने आ जाएंगे, 10,000 को उठाएंगे 1 लाख और सवाल करने वाले आ जाएंगे, क्योंकि ये एक टूल है, हर कोई आपसे सवाल करेगा कि ये हुकूमत न क्रेडिबल है, न इसके पास अवाम की ताकत है, न इसके पास कोई विजन है, इंतहाई नालायक निकम्मी फॉर्म 47 की हुकूमत है जो मुल्क को पीछे लेकर जा रही, आगे नहीं लेकर जा रही। आखिरी बात, कल जो खान साहब की मोहतरम बहन है जो अपने भाई की जदोजहद में साथ खड़ी रहती हैं, कल उनको 6 घंटे के करीब जो इन्वेस्टिगेशन के जरिए बिठाया गया। इसी तरह खान साहब की जो बेगम साहब है उनको बेगुनाह जो है जेल के अंदर बिठाया हुआ है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि ना खान साहब को उनके बेटों से बात करने दी जाती है, ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है, ना उनकी बेगम साहबा से उनकी कोई खास मुलाकात कराई जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं
جس پہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا ہی مظاہرہ کرتی ہے. ہم مین اسٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں, یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے. جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں. یہ انتہائی نالائق ہے, یہ سٹیپ ڈاؤن کریں. جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے ریزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, عمران خان ہی جیتے گا. شکریہ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, فارم 47 کی اسمبلی ہے, اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی اگر قانون سازی, اس نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے, ایک قانون ایسا بتایا جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ پہ ہو, یا جو قانون کی جو رولز اور پروسیجر اور طریقہ کار اور اسمبلی کی رولز ہے اس کے مطابق چلا ہو. یہ صرف ان نے ناجائز طور پر حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ اپنی منمانی ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے امن و امان کے مسائل کو حل کرے. یہ ہر فیلڈ میں, ہر جو اس وقت جتنی بھی مختلف ان کی رسپانسبلٹیز ہے, تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا, اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا. دیکھیں, ہم نے اجلاس کی بائیکاٹ کی, ہم نے 2 ریزن بتائے. نمبر 1, ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کے خاطر یکجہتی کا میسج دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, باوجود کہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے, اس کے باوجود بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان, اس کی تک تو ہمیں ایکسس دیں. کیا کوئی ایک پارٹی اپنی لیڈر کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایکشن لے سکتی ہے, کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور عمران خان جو 70% عوام کا, بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا, وہ اس وقت پاکستان کی پاپولر جماعت ہے, سب سے بڑی جماعت ہے, اس کی لیڈر تک ایک ملاقات کے لیے یہ تیار نہیں تھے. تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے. اور پھر جو اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں کیا ایکشن پلان آیا, کیا منصوبہ آیا, کیا انہوں نے کوئی بنایا, کوئی حکمت عملی؟ نہیں. ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے زدوکوب کیا جائے, پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا دیوار سے لگایا جائے, اور پی ٹی آئی کی یعنی لیڈرشپ کو چھوڑو, عام ورکر کو جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, اور ابھی جو عدالتوں کے اوپر جو ہے نا ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. عدالتوں کو تو انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں, اور بلکہ اس کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے کہ ابھی جو ایگزیکٹو چاہے گا عدالتوں سے وہ پیسے لے لیں گے. ابھی جو ہمارے پنڈی میں اور اٹک میں یا جہلم میں جو ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں, تقریباً 4 مہینے سے وہ جیلوں میں ہیں ناجائز جھوٹی پرچوں کے اندر. ابھی مزید جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا اسلام آباد اور اس سے پرچیت کرائے جا رہے ہیں. آپ ایک سیاسی ورکر کو دہشت گرد بنا کے یہ تصور پیش کر رہے ہیں, جو اصل دہشت گرد ہے اس کے خلاف تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, اس کے خلاف تو آپ جو ہے ناکام ہوتے جا رہے ہیں. بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے, جو سچویشن کا سامنا ہے, ہمیں بہت تشویش ہے بلوچستان کے حالات پہ, کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. ہم کسی طور پر نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو, لیکن آپ کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ بلوچستان کدھر کھڑا ہے. آج افغانستان کے ساتھ جو آپ تعلقات کو ایک کوشش کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, اس کے ساتھ جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں, اس کے اثرات تو ہمارے صوبے پہ آ رہے ہیں. جو امن و امان کی صورتحال ہمیں چیلنج ہے, تو وہ تو آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے ہے. آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. اس لیے آپ اپنی ایجنسیاں کم از کم اپنا فوکس, اپنا ٹارگٹ کلیئر کریں. جو اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف کام کرے. آپ نے ہمارے جو سیاسی ورکر ہے, جو غریب ورکر ہے, اس کو زدوکوب کرنے کے لیے آپ مزید اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے مزید پرچے ڈال رہے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت آپ کا حال یہ ہے کہ آپ دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے تمام جتنے آپ کے بارڈرز, آپ کے جو ہمسایہ ہیں, آپ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ تو ایک انڈیا سے بھی بڑھ کر دشمنی کا سلوک شروع کیا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ویسے بھی حالات ہیں, آپ کہتے ہیں کہ راہ سب کچھ کر رہی ہے,
تو آپ کدھر ہیں؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ مطالبہ کریں گے کہ اس وقت جو بدامنی ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں آپ برابر کی شریک ہے. اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرے. آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں، یہ پالیسیاں کسی طور پر اس امن و امان کی ماحول کو جو آگے نہیں بڑھا سکتی. ہم نے مطالبہ کیا اور ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوست ممالک کے ذریعے جو ہے نا، جو آپ کا ڈپلومیٹک چینل ہے، اس کو استعمال کریں. افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ آپ ہمارے علاقے میں ایک جرگوں کا رواج ہے، آپ جرگوں کو استعمال کریں، ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں، دوست کنٹریز کو استعمال کریں. آپ کے پاس سعودیہ ہے، قطر ہے، دبئی ہے، چائنا ہے، اس کو استعمال کریں. آپ اس طرح سے جو ہے اس حالات سے نکلیں گے. اس لیے یہ انتہائی نااہل حکومت ہے. اس کے پاس ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا شہباز شریف اپنی ناکامیوں اور اپنی جو ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے وہ ملک نہیں سنبھل رہا ہے. اس کو ریزائن کر کے نئی الیکشن کروانے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلیور ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا کام تھا حفاظت کا، بارڈرز کی حفاظت کا، اپنے جو ہے ملک کے باسیوں کی حفاظت کا، وہ انہوں نے اپنا ذمہ داری کو ترک کر کے انہوں نے ایک ہی مشن جو ہے شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو کیسے بابا سلاسل رکھنا ہے اور اس کی جماعت کے قائدین کو کیسے جو ہے ان کو جیلوں میں ٹھونسنا ہے اور کیسے چادر اور چار دیواری پامال کر کے ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو توڑنا ہے اور کس طرح سے 26ویں ترمیم جو ہے آئینی ترمیم کروانی ہے اور کس طرح سے ہمیں جلسے اور جلوسوں سے مانے رکھنا ہے تاکہ ہماری رسائی جو ہے عوام تک نہ ہو سکے. پارلیمان میں جب تک آج سال سے زیادہ 1.25 سال ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا من پسند بلڈوز کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی جمہوری روایات نہیں ہے دنیا میں، کہیں ایسی نہیں ہوئی ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وزیر صاحب کو بھی، لا منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا قانون دے رہا ہے کیونکہ وہ کہیں اور سے بن کے آیا ہوتا ہے اور 5 سال ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. تو ایسی فسائیت جو آج برپا ہے اس میں، یہاں انہوں نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کیا، جیسا ابھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا بھی جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اپوزیشن کمبائنڈ جو ہے وہ اے پی سی کرنے جا رہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہی ہیں. ہم انشاءاللہ قوم کو بتائیں گے کہ کیا جو ہے اس کی فسائیت کی کیا انتہا ہے اور اس کا کیا حل ہے. دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مواخذہ ہوتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو مستعفی ہونا چاہیے. یہ جو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کہتا تھا کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں، جو دہشت گردی ہے، وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں ذہنی رجحان ایک انٹیریئر منسٹر کا، وزیر داخلہ کا یہ سوچ ہے کہ یہ ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی آپ نے تشدد کرنا ہے. کدھر گیا وہ انٹیریئر منسٹر؟ وہ تو خود نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آیا بھی نہیں ہے. کدھر گیا وہ جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو؟ ووٹ کو عزت کیا ایسے دیتے ہیں؟ خود نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وہ نہیں آیا، پاپا روم جس کی حکومت ہے اس وقت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جو ہے اے پی سی کریں گے، عید کے فوراً بعد انشاءاللہ کریں گے. اس میں ساری وہ جماعتیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ حکومت کا حصہ تو ظاہر ہے وہ تو ظلم اور اس کا جو ہے خون کا ان سے جواب لیا جائے گا. یہ جو ہمارے بے گناہ فوجی جو بیچارے چھٹیوں پر جا رہے تھے، جن کو شہید کیا گیا ہے ایکسپریس میں، ٹرین میں جن کو ٹرین سمیت اغوا کیا گیا ہے، اس کا بھی خون انہی کے ذمہ ہے. اس لیے کہ ان کو جو ہے جواب دہی کرنا پڑے گا. دجلے کے کنارے اگر کتا مرتا ہے تو بھی حق میں وقت اس کا جواب دہ ہوتا ہے. یہاں تو ان کے جو ہے ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہمارے فوجی بیچارے جو ہمارے لیے جانیں اپنی قربان کرتے ہیں، جو جن کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے، وہ بیچارے بے گناہ شہید ہوئے، بے گناہ ان کو مارا گیا. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت وقت جواب دہ ہے. یہ ایجنسیز کا فیلیور ہے کمپلیٹ یا کلوسیونس ہے جو بھی ہے. انٹیریئر منسٹر کو مستعفی ہونا چاہیے، ڈیفنس منسٹر کو مستعفی ہونا چاہیے فی الفور، اور ان کو جو ہے ان کے سبکدوش کیا جائے ان کے قلم دانوں سے، اس لیے کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پارلیمنٹ میں آتے ہیں صبح رمضان المبارک کے، ہر کوئی عبادات کا مہینہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی رمضان المبارک میں شاید میرے ملک کو نظر ہی لگ گئی ہے. کبھی بنوں کے اندر، کبھی بلوچستان جعفر ایکسپریس کے اندر، کبھی پنجاب کے اندر، کبھی سندھ کے اندر، پورے پاکستان میں اس قدر دہشت گردی کی لہر ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ آرمڈ فورسز کے اندر ہوں، چاہے وہ ہمارے سویلینز ہوں،
اور یہاں تک کہ علماء کرام 5 دن کے اندر 5 علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا. ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایسے میں پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہم سنجیدگی سے بات بھی کر سکتے ہیں, آپ کا آواز بھی پہنچا سکتے ہیں. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے پاکستان کا جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے, آپ کے ہر بات ایک ہسٹری کا حصہ بن جاتی ہے. آپ بھی آتے ہیں اور ہماری بات آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے جب بھی آتے ہیں 50-55 سے زیادہ وزیر مشیر جو کہ جھنڈا لہرائے پھرتے ہیں, پاکستان کا پرکس اینڈ پریولیجز لیتے ہیں, سیکرٹریز ان کے مقرر ہیں, ان کو ہر فیسلٹی حاصل ہے, لیکن اگر انہوں نے نہیں ماننا نہیں آنا تو انہوں نے پاکستان میں جو کوسچن آور ہے یا جو پاکستان میں پارلیمنٹ ہے جس میں 1.5 لاکھ ووٹ لے کر ہم لوگ پبلک کے نمائندے آتے ہیں, اپنے علاقوں کے لحاظ سے سوال کا جواب مانگتے ہیں, وہاں پہ وزراء آنا ہی نہیں پسند کرتے ہیں. چاہے پینل آف چیئر بیٹھے, چاہے اسپیکر صاحب بیٹھے, چاہے ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے, آپ جب بھی دیکھیں PMLN کا رویہ ایسا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو زبردستی ایز اے ربڑ اسٹمپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی چیز کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے ہیں. لہٰذا آج بھی ایسی ہوا کہ پارلیمنٹ میں ہم آئے, حاضری لگی اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ PMLN کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا ہے خاندان شریف کو آگے لے کے جانے کے لیے, ویسی انہوں نے پارلیمنٹ کا بھی یہ حال کر دیا ہے. اب 3 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, جبر ہو رہا ہے, فسطائیت ہمارے خلاف ہو رہی ہے. ہر پالیسی پاکستان تحریک انصاف کے میرے لیڈر عمران خان کے خلاف کر کے دیکھ لی, لیکن پاکستان آگے نہیں جا رہا, پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی پالیسی کے اوپر غور کریں, ری تھنک کریں, ڈینائل میں مت جائیں. اسد کیسر صاحب نے تو کسر نفس سے انہوں نے کام لیا ہے کہ انہوں نے 70% کہا, ورنہ تو یقین کریں کہ 97% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. ووٹ 8 فروری کو عمران خان نے لیا, لیکن جس شخص نے ووٹ لیا, جس کو حکومت کے طور پر یہاں پہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ جانا چاہیے تھا, اس شخص کو آپ نے جا کے بے گناہ جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے. نہ آپ اس کی لیڈرشپ کو اس سے ملنے دیتے ہیں, نہ آپ مین سٹریم پالیٹکس میں یا پاکستان کی کوئی پالیسی آپ اس کے اندر اس کو آنے دیتے ہیں. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا یا کوئی اور دہشت گردی یا بنو کا واقعہ ہوا, بجائے اس کے کہ وزیر آئے, مشیر آئے, وہ آ کے سوالوں کے جواب دیں, وہ پھر ایک طریقہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا جائے. وہی ہو رہا ہے. آپ ایک ہفتے سے دیکھ لیں کہ دہشت گردی کا جواب دینے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی بات ان کی خواہش ہوتی ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے. ہمارے گھروں کے اوپر ویسے ہی ریڈ ہو رہے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنانوں کو ٹویٹ کرنے کے اوپر, ری ٹویٹ کرنے کے اوپر, سوال اٹھانے کے اوپر دہشت گرد بنا کے ان کے گھروں کو پریڈ کر کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے رات کے اندھیروں میں. جس ملک میں سوال کرنا جرم بن جائے, جس ملک سے آپ کی کریڈیبلٹی کو کویسچن کرنا جرم بن جائے, جس ملک میں نظریہ کا اختلاف جو ہے وہ جرم بن جائے, جس میں نوجوانوں کو اب ہتھکڑی جو ہے وہ لگاتے ہیں, اس ملک کے اندر پھر کیسے حالات آگے جائیں گے؟ پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کی زبان کو بند کر دیا گیا, 26 آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو ختم کر دیا گیا, 8 فروری کے الیکشن کو فارم 47 کے ذریعے ختم کر دیا گیا, پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. ایک سوشل میڈیا رہ گیا تھا, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. آپ سوال کا جواب دینا سیکھیں نا, آپ ان کے سوال کا جواب دیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں, ڈینائل میں مت جائے. ڈینائل کرنے سے کیا ہوگا؟ آج 10 کو اٹھائیں گے 10,000 اور سوال کرنے آ جائیں گے, 10,000 کو اٹھائیں گے 1 لاکھ اور سوال کرنے والے آ جائیں گے, کیونکہ یہ ایک ٹول ہے. ہر کوئی آپ سے سوال کرے گا. تو یہ حکومت نہ کریڈیبل ہے, نہ اس کے پاس عوام کی طاقت ہے, نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے. انتہائی نالائق, نکمی فارم 47 کی حکومت ہے جو ملک کو پیچھے لے کر جا رہی ہے, آگے نہیں لے کر جا رہی ہے. آخری بات, کل جو خان صاحب کی محترم بہن ہے جو اپنے بھائی کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی رہتی ہیں, کل ان کو 6 گھنٹے کے قریب جو انویسٹیگیشن کے ذریعے بٹھایا گیا. اسی طرح خان صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو بے گناہ جو ہے جیل کے اندر بٹھایا ہوا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے, نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے, اور نہ ان کی بیگم صاحبہ سے ان کی کوئی خاص ملاقات کرائی جاتی ہے. یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے. ہم مین سٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں, یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے. جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں. یہ انتہائی نالائق ہے, یہ سٹیپ ڈاؤن کریں. جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں,
آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، عمران خان ہی جیتے گا.